वेलकम बैक। भारतीय प्रोपेगेंडा बेहूदगी की हद से आगे निकल चुका। भारत ने एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एजाज मल्लाह को टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने बताया, एजाज मल्लाह को नामों के साथ यूनिफॉर्म खरीदने का कहा गया। उसने सिम्स, पाकिस्तानी करेंसी और रसीदें भी हासिल की। एजाज मल्लाह को गिरफ्तार किया तो उसने तमाम बातों का एतराफ किया। Propaganda went to the extent of absurdity. We've had a big success in which Pakistani law enforcement agencies have apprehended a common fisherman. He was arrested by the Indian Coast Guard, was taken to an undisclosed location and forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. Ejaz Mallah was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian intelligence agency, which included uniforms of Pakistan Navy, Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers. He was on his way when law enforcement agencies apprehended him. This is part of a greater plan of India in Pakistan. भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन एक्सपोज हुआ है। एजाज मल्लाह को सितंबर में भारतीय कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार किया था। उसको पैसों का लालच दिया गया। भारत को बताना चाहते हैं हमारे दायरे चौकन्ना हैं, हर जगह आपका मुकाबला करेंगे और आपको एक्सपोज करते रहेंगे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं बिहार का इलेक्शन करीब है। भारतीय पहले पहलगाम में पिटे, उसके बाद हमले किया और उसमें भी पिटाई हुई। एक बार फिर आप खिफत मिटाने के लिए इस तरह की कोई चीज करना चाह रहे थे, लेकिन दोबारा रंगे हाथों पकड़े गए। प्रोपेगेंडा ऑपरेशन जो है बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। एक मलाह, उसको सितंबर के महीने में इंडियन कोस्टल गार्ड है उसने गिरफ्तार किया। उसको पैसों का भी लालच दिया गया। 95,000 रुपीस की जो ट्रांजैक्शंस, जो चीजें हुई, वो उसके भी सबूत जो हैं वो भी एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उनके पास हैं। पहलगाम में भी इन्होंने दावा किया था कि चाइनीज सैटेलाइट फोन मिला। हमारी अदारे जो हैं वो जाग रहे हैं, चौकन्ना है। हमारी जमीन किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होती और हम ये भी नहीं चाहते किसी की जमीन या प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। हम हर जगह पे मुकाबला करेंगे और आपको एक्सपोज करते रहेंगे। बिहार का इलेक्शन है, इलेक्शन करीब है। पहलगाम पे पिटे हैं, उसके बाद हमला किया, उसमें पिटे हैं। अब आपको कोई और एक इस तरह की कोई चीज चाहिए अपनी खिफत मिटाने के लिए। वो कभी क्रिकेट वाली बात, वहां खिफत मिटाते हैं, कभी प्रोपेगेंडा करके बनाते हैं, कभी बड़के मार के बनाते हैं, और या फिर दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे। आप दोबारा एक दफा रंगे हाथों पकड़े गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने एजाज मल्लाह का एतराफी बयान चलाया। एजाज मल्लाह ने कहा, मछली पकड़ने गए तो भारत ने हमें पकड़ लिया। हमें कहा आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियां लानी है। सिम, पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का भी कहा गया। नाम है एजाज मल्लाह। अगस्त के महीने में इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं, हम आपको पैसे और इनामे भी देंगे। सामान लेके आना, रेंजर्स की वर्दी या कोस्ट गार्ड, नेवी का और आर्मी का वर्दी। 3 सुमे चाहिए रोंग की, बाल का दुकान है, 3 बिल चाहिए हमारे, सिगरेट, पाकिस्तानी और माचिस के डब्बे और लाइटर उसके साथ। बाकी पुराने नोट जो 100 और 50 वाले पुराने नोट है वो लेके आना। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। हम जब पाकिस्तान आए चीजें इकट्ठे किया। खुफिया एजेंसी का जो ऑफिसर अशोक, मैंने एक तस्वीर निकाल के भेज दी। सामान लेके मैं अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया। मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी। आजाद कश्मीर में नई हुकूमत साजी में डेडलॉक बरकरार है। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज भी पेश नहीं की जा सकी है। बिलावल भुट्टो तहरीक अदम एतमाद का हतमी ऐलान कब करेंगे किसी को इल्म नहीं। जराए का कहना है पीपी तहरीक अदम एतमाद पेश करने से मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सकी। फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपी में शामिल अरकान असेंबली भी परेशानी का शिकार हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के चंद अरकान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत को जल्दबाजी का फैसला करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली ने कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में डेरे डाल रखे हैं। आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन और फैसल राठौर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। हतमी उम्मीदवार के नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपी जराए का कहना है चौधरी यासीन को सीनियर पार्टी रहनुमा और दीगर की हिमायत हासिल है। कुछ हल्के फैसल राठौर को वजीर आजम आजाद कश्मीर देखना चाहते हैं। दोनों पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुन हैं।
ترجمان پی پی کا کہنا ہے پارٹی میں شامل ہونے والا کوئی ایم ایل اے پریشان نہیں، عدم اعتماد کسی کی خواہش پر نہیں، بلاول بھٹو کی ہدایت پر پیش کی جائے گی۔ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کا مشن، تحریک انصاف کے سابق رہنما میدان میں آ گئے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوششیں کرنا چاہتے ہیں۔ اے آر وائی سے خصوصی گفتگو میں کہا کچھ وزراء بھی بات چیت کے حامی ہیں، لیکن حکومت میں بیٹھے لوگ خوف زدہ ہیں کہ اگر پی ٹی آئی سے معاملہ ٹھیک ہو گئے تو یہ فارغ ہو جائیں گے۔ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی سے تو ٹمپریچر نیچے نہیں آ سکتا۔ بات چیت کے لیے سب سے فٹ لوگ کون ہیں؟ جو کہ تحریک انصاف کی اصل لیڈرشپ ہے، جو جیلوں میں قید۔ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، گورنمنٹ کے ساتھ ایک انگیجمنٹ شروع ہو۔ ہم حکومتی پارٹیوں سے بھی ملیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہماری اگلے ہفتے اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ کہیں اگر پی ٹی آئی کا معاملہ نارملائز ہو جائے گا تو یہ تو نہیں کہ ہمیں فارغ ہو جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہ عمران خان ہفتے میں وزیر اعظم بن جائیں گے۔ جو اہم منسٹرز ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے وہ بھی اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں، انگیجمنٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے نتائج اگلے آپ کو 2-3 ہفتوں میں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ خان صاحب سے کہا آپ کے اپنے ہی لوگ وہ آپ کو آسانی سے باہر نہیں آنے دیں۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کے لیے بات چیت کے دروازے کھول کر اچھا قدم اٹھایا۔ کسی بھی سطح پر بات چیت کا آغاز پاکستان کی بہتری کا راستہ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ٹی ایل پی پر پابندی اچھا اقدام ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی سمیت دہشت گردی کی کسی تحریک کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اسٹیٹ کو اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے۔ سیاست کو ایک رستہ ملنا چاہیے، جتنا بھی اختلاف ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا صوبوں میں کوئی بیٹھے لوگ وفاق سے بات نہ کر رہے ہو تو بنیادیں ہلا دینے والی بات ہے۔ بدقسمتی سے اسمبلی کے فورمز کو صرف ایک احتجاج کا گڑھ بنا دیا گیا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے بات چیت کے دروازے کو کھولا ہے۔ وہ لوگ جو میرے معصوم شہریوں کو مارتے ہیں، وہ لوگ جو میرے ملک میں آگ لگاتے ہیں، ٹی ایل پی پہ بین کیا ہے، ویری گڈ۔ یہ چاہے وہ کسی دہشت گردی کی کوئی طالبان کی تحریک کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ کو اپنی رٹ کو انفورس کرنا چاہیے۔ حکومت نے پیٹرول 2 روپے 43 پیسے اور ڈیزل 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 3 روپے 34 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کہتے ہیں حکومت کا یہ فیصلہ مزید مہنگائی کا سبب بنے گا۔ روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھا دیے جائیں گے۔ 2 روپے 45 پیسے اور بڑھا دیے ہیں۔ عوام تو ویسے ہی بہت پریشان ہے، گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ ناجائز ہے، مہنگائی ہوگی۔ اس بارے حکومت نو چاہیے سوچنا چاہیے۔ پیٹرول کا سارا مسئلہ ہے گیا، پیٹرول ودے تو ہر چیز ود جاتی ہے۔ جو دکاندار ہے وہ دوسری چیزوں میں مہنگائی کر لیتے ہیں۔ جب دل کیا ریٹ بڑھا رہی ہے، عوام تو مجبور ہے۔ 10 روپے بڑھاتے ہیں، جب کم کرتے ہیں تو پیسوں میں کم کرتے ہیں، تو یہ بھی اتنا ہمارے اوپر احسان نہ کیا کرے۔ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ پیٹرول کے ساتھ حکومت سے مطالبہ یہی ہے یہاں پہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، ہم پہ رحم ہی کریں۔ نہ دیکھتے ہیں کس حال میں ہے عوام، تنخواہیں وہ اتنی ہیں، غریب جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے۔ کرایہ میں فرق پڑے گا، سامان میں فرق پڑے گا۔ جب پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگا ہوگا۔ حکومت سے گزارش ہے کہ عوام بہت غریب ہے، غریب لوگوں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، صرف یہ پیٹرول کا اباب نہیں ہے۔ جب سستا کرتے ہیں تو 8 آنے سستا کرتا ہے، جب مہنگا کرتے ہیں تو 8 روپے مہنگا کر دیتے ہیں۔ تو اس مہنگائی کی دور میں غریب کا جینا حرام ہے۔ سولر نرخ 23 روپے سے کم کر کے 10 روپے فی یونٹ کرنے کی تجویز۔ نیپٹا نے نرخوں میں تبدیلی پر کام شروع کر دیا۔ وزارت پاور کے ذرائع کا کہنا ہے اگلے مرحلے میں سولر کے پے بیک ریٹس ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ سولر سے بننے والی بجلی پر صارف کو سسٹم سے ادائیگی نہیں ہوگی۔ صارف سولر انرجی کو 100% خود استعمال کرنے کا پابند ہوگا۔ سولر کی مد میں صارفین کو 125 ارب روپے ادائیگی کی جا رہی ہے۔ حکومت کے لیے آئی پی پیز کو ادائیگیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ سولر نظام تیزی سے آئی پی پیز کے متبادل کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات۔ ملکی سیاسی معاشی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شریف برادران نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔
وزیر اعظم نے پاک افغان معاہدے اور دورہ سعودی عرب سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار پیر کو ترکی جائیں گے۔ غزہ سفارتی امن اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے استنبول اجلاس میں پاکستان، قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، UAE، انڈونیشیا اور اردن کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ اجلاس میں غزہ امن منصوبے پر پیش رفت، اسرائیل کی جنگ بندی منصوبے کی خلاف ورزی کے بعد پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسحاق ڈار استنبول میں مسلم ملکوں کے وزرائے خارجہ سے بھی ملیں گے۔ کچھ بات غزہ کی صورتحال کی۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی پھر خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر بمباری کر دی ہے۔ 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمالی اور جنوبی حصوں پر فضائی حملے کیے۔ ترکی نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پیر کو غزہ سے متعلق اجلاس طلب کر لیا۔ حماس نے مزید 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر دی ہیں، جس کے بعد اسرائیل نے بھی 30 فلسطینیوں کی میتیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے۔ بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کا بازار گرم ہے۔ صدر آصف زرداری کا گلگت بلتستان کی جشن آزادی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کے جھنڈے تلے آپ کو آزادی اور حقوق حاصل ہے۔ صدر مملکت نے کہا گلگت بلتستان کو دیگر صوبوں کی طرح ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو اپنی ایئر لائن ملنی چاہیے۔ Celebrate your Independence Day, which is our Independence Day also. Freedom also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian occupied Jammu and Kashmir. While you enjoy liberty and rights under the flag of Pakistan, they continue to face occupations, repression. We stand with them until they too can live in freedom. This region is not only the crown of Pakistan, but also our northern gateway and a symbol of a lasting friendship with China. بھارت کی سازش کو ناکام بنایا جائے، گلگت بلتستان کو آئینی دھارے میں لایا جائے۔ وزیر اعلیٰ GB حاجی گلبر خان کا گلگت بلتستان کی جشن آزادی کی تقریب سے خطاب۔ کہا 78 سال سے ہم پاکستان کو اپنی منزل سمجھتے ہیں۔ گلگت کو قومی دھارے میں شامل کرنے سے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا۔ انہوں نے مارکہ حق میں جرأت مندانہ اقدامات پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلام پیش کیا۔ فخر ہے گلگت بلتستان کو شہداء اور غازیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام گزشتہ 78 سالوں سے اپنی منزل پاکستان کو سمجھتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو متاثر کیے بغیر گلگت بلتستان کو آئینی دائرے میں شامل کرنے سے یہاں کے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوگا۔ ہمارے ازلی دشمن بھارت کے سازشیں بھی خاک میں مل جائیں گے۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، جن کی جرأت مندانہ قیادت کی وجہ سے معرکہ حق اور بنیاد المرصوص سے گلگت بلتستان کے خوشیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ گلگت بلتستان کے 78ویں جشن آزادی کے موقع پر پروقار تقریب ہوئی۔ علاقائی فلوٹس، ملی نغموں اور ثقافتی رقص نے تقریب میں رنگ بھر دیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ معاون خصوصی وزیر اعظم اختیار ولی اس وقت میڈیا سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایجنڈا کیا ہے ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب وہ آتے ساتھ تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے دہشت گرد کہا گیا۔ میں سوال کرتا ہوں، آج اپنی قوم کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ ہمیں سمجھایا جائے کہ اگر اپنے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا بھی دہشت گردی نہیں ہے، فوجی جوانوں کی وردیوں کو آگ لگا دینا بھی دہشت گردی نہیں ہے، کور کمانڈر ہاؤس پر بھی کرنا دہشت گردی نہیں ہے، ریڈیو پاکستان کو جلا کے خاکستر کر دینا یہ بھی دہشت گردی نہیں ہے، رینجر کے جوانوں پر گاڑیاں لینڈ کروزر چڑھا کے ان کو کچل دینا یہ بھی دہشت گردی نہیں ہے۔ تو بتائیے دہشت گردی ہے کیا؟ اور 2 سوال اگر میں ساتھ اور رکھ دوں کہ دہشت گردوں کے ساتھ ایک ساتھ ساز باز رکھنا، ان کو دفتر بنا کے دینا، ان کو دوبارہ اپنے وطن میں پاکستان بلا کر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا 40-50 ہزار لوگوں کو، یہ بھی دہشت گردی نہیں ہے؟ تو نہیں ہوگی، لیکن اس کو عشق عمران کہتے ہیں، جس میں
کوئی سکول نہیں بنتا، عشق عمران میں کوئی کالج نہیں بنتا، کوئی سڑک نہیں بنتی، کوئی یونیورسٹی نہیں بنتی، کوئی ہسپتال نہیں بنتا۔ پشاور کا جو دارالخلافہ ہے خیبر پختونخوا کا، جس میں ایک لمبے زمانے سے 4 ہسپتال ہیں، ان 4 ہسپتالوں میں 13 سال کی حکومت کے باوجود یہ عشق عمران والے اس میں ایک ہسپتال کا اضافہ نہیں کر سکے، کوئی ایک سڑک نہیں بن سکی، کوئی ایک یونیورسٹی نہیں بن سکی، کوئی ایک کالج نہیں بن سکا۔ اور وہ قبائلی اضلاع جس کی نمائندگی سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ میں قبائل کا بیٹا ہوں، تو میں انہی سے سوال کرتا ہوں کہ گزشتہ 13 سال کے عشق عمرانی حکومت میں اگر وہاں پر کسی نے کوئی کالج یا اسکول بنایا ہے تو ذرا اس کا تذکرہ ہی کر لیتے ہیں۔ نہیں ہے، ایک BHU تک نہیں بنایا گیا۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ یہ عشق عمران ہے کہ آپ ریاست پر چڑھیں گے، دوڑیں گے؟ آپ نے تو کابینہ بنانی تھی، بڑی ٹھان کے رکھی ہوئی تھی کہ میں عمران خان سے ملوں گا تو کابینہ بناؤں گا، حالانکہ آپ کو یہ نہیں پتا، یا آپ کے ارد گرد جو 2-4 بیرسٹر ہر وقت گھومتے پھرتے ہیں، انہی سے ذرا پوچھ لیں، ذرا رہنمائی لے لیں۔ یہ ثاقب نثار کی عدالت کا فیصلہ تھا کہ کسی کنوکٹڈ بندے کے مشورے سے کوئی کابینہ نہیں بنے گی، کوئی کنوکٹڈ بندہ اس کے مشورے سے حکومت کی تشکیل نہیں ہوگی، کنوکٹڈ بندے کے پاس پارٹی کا عہدہ نہیں ہوگا، حکومت سازی میں اور پارٹی کی پالیسی سازی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ تو آپ کے بہت پیارے بڑے چہیتے چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار کی عدالت کا فیصلہ ہے۔ ڈونٹ یو فارگیٹ کہ آپ بھول چکے ہیں۔ آج ہم آپ کی یادداشت تازہ کراتے ہیں۔ اور وہ دوست جو اکثر سوال کرتے تھے کہ عطا اللہ طارڑ صاحب نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ جو CM صاحب ہیں نئے سہیل آفریدی صاحب تو یہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، تو آج آپ کے سامنے ہے، یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے، ہم انتظار میں تھے کہ امید ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب، حادثاتی وزیر اعلیٰ صاحب، عشق عمران میں مبتلا اور اس کے اسیر وزیر اعلیٰ صاحب، شاید اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کی ذمہ داریاں جو ریاستی ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور وہ خاموش کر جائیں گے، وہ ریاست اور ملک کے ساتھ اور دہشت گردی کے خلاف اور ترقی کے سفر پر وہ گام اٹھائیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن روز بروز ان کے الزامات، ان کا طرز تکلم وہ بگڑتا اور زہر آلود ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ارد گرد یہ جو 2-4 آپ کے بیرسٹر صاحبان ہیں ان سے ضرور معلومات لیں کہ اس ویڈیو میں آپ نے اس طرح کہا ہے، یہ ویڈیو ان کو دکھا دیں، اور ساتھ میں 1-2 ویڈیوز اور بھی ہیں، وہ آج نہیں، وہ 1-8 دن بعد صحیح، 2-4 دن بعد صحیح، وہ بھی ریلیز کریں گے، آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہاں وقت تو ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ قائم مقام گورنر کو گورنر ہاؤس کی مکمل رسائی دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج۔ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس کی مکمل رسائی دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ 3 نومبر کو سماعت کرے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے قائم مقام گورنر کو گورنر ہاؤس کی مکمل رسائی دینے کا حکم دیا تھا۔ قائم مقام گورنر کو گورنر ہاؤس کی مکمل رسائی دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج۔ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس کی مکمل رسائی دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ 3 نومبر کو سماعت کرے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے قائم مقام گورنر کو گورنر ہاؤس کی مکمل رسائی دینے کا حکم دیا تھا۔ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس کی مکمل رسائی دینے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ قائم مقام گورنر کو گورنر ہاؤس کی مکمل رسائی دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا۔ کراچی میں CTD اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی، مچھر کالونی سے SRA کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ مزید جانتے ہیں سلمان لودھی سے۔ سلمان، کیا گرفتار ملزمان کی شناخت ظاہر کر دی گئی ہے؟ جی بالکل، گرفتار ملزمان کی شناخت، ایک کی شناخت سرمد علی اور دوسری کی شناخت غنی اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ SSP CTD عرفان بلوچ کے مطابق ملزمان کے قبضے سے دستیمہ اور بارودی مواد برآمد ہوا ہے۔ CTD حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ ملزمان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات حیدرآباد، جامشورو اور لاڑکانہ میں بھی درج ہیں۔
ملزمان پر یہ CDD حکام کا الزام ہے کہ یہ طلبہ کو بھرتی کرتے اور دہشت گردوں کی کارروائی کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے۔ CDD حکام کہتے ہیں اس ملزمان کے مزید ساتھیوں کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ میری ٹائم سیکٹر کی ترقی کے لیے 5 نکاتی حکمت عملی کا اعلان۔ پاکستان میری ٹائم ویک 2025 کی افتتاحی تقریب سے وزیر بحری امور جنید انوار کا خطاب۔ 3 سال میں PNSC کے جہازوں کی تعداد 60 تک بڑھا دیں گے۔ جدید انٹیگریٹڈ میری ٹائم کمپلیکس قائم کیا جائے گا۔ جہاز سازی، ری سائیکلنگ اور گرین ٹیکنالوجی کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 12 ارب روپے کے گڈانی پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 10 جہازوں تک محدود تھی، اسے 1 سال کے اندر 30 جہازوں کے ٹارگٹ پہ لے کے جائیں گے۔ آنے والے 3 سال ہیں، اس میں ہم اسے 60 جہازوں تک لے کے جانے کے منصوبے پہ بھی کام شروع کر چکے۔ اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر PNSC کے فلیٹ میں 5 جہازوں کا اضافہ ہوگا۔ پورٹ قاسم پہ ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹیگریٹڈ میری ٹائم انڈسٹریل کمپلیکس بنا رہے ہیں، جس میں شپ بلڈنگ، شپ ریسائکلنگ اور گرین ٹیکنالوجی شامل ہوگی۔ اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنی پورٹس پہ بھی لے کے آئیں گے تاکہ ہماری پورٹس کی کارکردگی جو ہے وہ اور بہتر ہو سکے۔ لاہور میں فیسٹیول ساک کے نام سے شاندار فیشن ایونٹ کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف ڈیزائنرز کے جدید ملبوسات کے ساتھ جدید کراکری کے سٹالز بھی خواتین کی توجہ کا مرکز بنے۔ رپورٹ کر رہی ہیں سدرا غیاث۔ لاہور میں ایک ہی چھت تلے سجا فیشن ایونٹ، جہاں پر 100 سے زائد ڈیزائنر نے خصوصی طور پر سٹالز لگائے، جہاں فینسی ملبوسات، برتن، جوتوں سمیت دیگر سجاوٹی اشیاء بھی خواتین کو اپنی طرف مائل کرتی نہیں۔ فیسٹیول میں آئی خواتین کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ سے ان کو تفریح کے ساتھ ساتھ ہر چیز ایک چھت تلے مل جاتی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اور جس کو جو چاہیے ہوگا وہ کریں۔ انڈر ون روف یو کین آلموسٹ گیٹ اینی تھنگ یو وانٹ۔ آپ کو کیجول چاہیے، فارمل چاہیے، ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو اتنا ٹیلنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے، اتنی خوبصورت ڈیزائننگ ہے، کپڑوں کے علاوہ جویلری بھی بہت خوبصورت ہے۔ ینگ بچیاں آر ویئرنگ ویری ماڈرن کٹس، اسی لیے ہم یہ لے کے اس طرح کے کٹس آئے ہوئے ہیں۔ پلس جو یہ برانڈ میں کر رہی ہوں وائنس، اس میں ہم نے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے مڈل ایج ٹو ایلڈرلی لیڈی۔ ہماری جو ساری ویرائٹی ہے اٹس مور لائک پورا فیسٹیو کلیکشن ہے۔ اس کے علاوہ ینگسٹرز کے لیے بھی ہمارے پاس فیوژن ویئر ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ خواتین کو فیشن کے جدید تقاضوں سے ہم آنگ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ کیمرامین سید مہتاب کے ساتھ سدرا غیاث، ARY نیوز لاہور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔